बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है। वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से, जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। बहुत बड़ा सवाल पैदा हो गया। सवाल ये कि क्या इसराइल पाकिस्तान पर, इस्लामाबाद में किसी टारगेट पर बमबारी कर सकता है? ये बहुत बड़ा सवाल क्यों पैदा हुआ है, इस पर मैं वीडियो में थोड़ा सा आगे जाकर बात करूंगा। लेकिन सबसे पहले आप देखिए कि एक जानिब जहां 5 रोज के लिए पॉलिसी में नरमी कहें या थोड़ा सा आगे ले जाते हैं अपने सख्त तरीन फैसलों को, हमें ट्रंप का यह फैसला नजर आया। वहीं सहयूनी रियासत नाजायज औलाद अमेरिका की किस तरह से धोखा देती हुई नजर आई, यह भी हमने देखा। लेकिन सबसे पहले सऊदी अरब के वली अहद मोहम्मद बिन सलमान साहब, उनके बारे में एक आर्टिकल है, और आर्टिकल है भी न्यूयॉर्क टाइम्स में, दुनिया की 3 बड़ी पब्लिकेशंस न्यूज के हवाले से। उनमें से एक जूलियन ईबांस, टाइलर पेजर और एरिक शिमिट, इनका, फिर इसके बाद इनको सपोर्ट किया है इसमें रिपोर्टिंग में विवियन नेरिम और डेविड ई सैंगर। इन तमाम ने यह मिलकर आर्टिकल लिखा है। और न्यूयॉर्क टाइम्स में इस आर्टिकल में लिखा क्या गया है कि सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने डोनाल्ड ट्रंप से हालिया टेलीफोनिक गुफ्तगू में ईरान के खिलाफ जंग जारी रखने पर जोर दिया है। वो ये कहते हैं जारी रखें, मशरिक वस्ता को दोबारा तश्कील देने का, एक नया मशरिक वस्ता बनाने का ये तारीखी मौका है। ईरान की जो बड़ी हार्ड लाइनर हुकूमत है, उसको खत्म किए बगैर खलीज के इलाके को तवील मुद्दती खतरे से निजात नहीं मिल सकती। वो ये कह रहे हैं कि ईरान, न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक ये पता चल रहा है कि उन्होंने ईरान को एग्जिस्टेंशियल थ्रेट करार दिया है। अब वो न्यूयॉर्क टाइम्स क्या बताता है कि वो कहते हैं मौजूदा हुकूमत को, इस हुकूमत के बड़ों को खत्म करना जरूरी है। इसराइल और सऊदी अरब के दरमियान इस आर्टिकल में एक फर्क नजर आता है। आर्टिकल इस फर्क को वाजे करता है कि इसराइल के वजीर आजम नेतन्याहू ने ईरान को खतरा समझा, मगर सऊदी अरब अब यह कहता है कि एक नाकाम रियासत, एक बिखरी हुई रियासत, नाकाम हुकूमत, मौजूदा हालात में मौजूद हुकूमत, यह सऊदी अरब के लिए, उसकी सलामती के लिए शदीद खतरनाक है। इसराइल समझता है ये जिस जगह पहुंच चुके यही कामयाबी है, बड़ी कामयाबी है। दोनों मुल्क सऊदी अरब और अमेरिका, इनको खदशा है कि जंग अगर तूल पकड़ेगी तो ईरान सऊदी अरब की तेल तनसीबात पर शदीद हमले कर सकता है और अमेरिका एक ना खत्म होने वाली जंग में फंस सकता है। अब आप ट्रंप को देखिए। आर्टिकल कहता है ट्रंप का रवैया अजीब है। कभी कहते हैं बस जंग खत्म कर रहा हूं, कभी कहते हैं जंग चलेगी, लंबी चलेगी, महीनों चलेगी, हफ्तों चलेगी, कभी कहते हैं बस टारगेट से आगे हैं, अहदाफ से आगे हैं, और जितने वक्त में जो अचीव करना था उससे ज्यादा तेजी से अचीव करते जा रहे हैं। तो ट्रंप को वो एक इंतहाई बयान बदलता हुआ शख्स करार दे रहे इस तमाम तर सूरत हाल में। और ट्रंप के इन बयानात से क्या हुआ, ये जो ट्रंप ने आखिरी बयान दिया 5 दिन की बात की, तो इससे अमरीकी स्टॉक मार्केट और तेल की कीमतें, इनके हवाले से जो फायदा हुआ बिलियंस ऑफ डॉलर्स में, गालिबन ट्रिलियन डॉलर के करीब का फायदा हुआ, जो मार्केट ऊपर गई, तेल की कीमतें नीचे आई, कारोबार चला, अचानक बहुत सी इन्वेस्टमेंट हो गई। तो ये तमाम बहुत बड़ी कामयाबी थी अमेरिका की। ये अब हमें यहां पता चल रहा है कि ट्रंप जो बार बार सिचुएशन को मैनिपुलेट करता है, ये उसी की एक कोशिश थी। अब इन हालात में शहबाज शरीफ साहब का एक ट्वीट आया। शहबाज शरीफ साहब के उस ट्वीट में यह कहा गया कि पाकिस्तान जो मुज़ाकरात होंगे उनके लिए तैयार है। पाकिस्तान सऊदी इसराइल की और ईरान की जो मेजबानी है वो कर सकता है। पाकिस्तान ने क्या किया है इस सिलसिले में, जो मुशावरत की है, सऊदी अरब से की है, ईरान से की है, साथ में पाकिस्तान ने खित्ते के दीगर ममालिक से की है। फिर पाकिस्तान ने यह मुशावरत फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने डोनाल्ड ट्रंप से की है। तो इस तमाम तर मुशावरत के बाद पाकिस्तान तैयार है कि पाकिस्तान मेजबानी करे। शहबाज शरीफ साहब ने आज कुछ अराउंड 7 बजे से कुछ पहले ट्वीट किया, 6:30 के आसपास, और यह कहा कि पाकिस्तान तैयार है कि पाकिस्तान एक रोल प्ले करे अगर रजामंदी हो ईरान की और
امریکہ کی، اسرائیل کی، تو پاکستان اس کے لیے تیار ہے. امریکہ آ جائے پاکستان، ایرانین آفیشلز پاکستان آ جائیں اور بات کرنے. کہا جا رہا ہے کہ اس سلسلے میں امریکہ کے نائب صدر جے ڈی وینس وہ پاکستان آ سکتے ہیں. سوشل میڈیا پر بہت بڑی تعداد میں لوگ جو اسٹیبلشمنٹ کو سپورٹ کرتے ہیں وہ بڑی تعریف کر رہے ہیں، جو حکومت کو سپورٹ کرتے ہیں وہ بڑی تعریف کر رہے ہیں. انصار عباسی صاحب نے تو یہ بھی کہہ دیا کہ شہباز عاصم پاکستان کی جوڑی بدلنے والی، قسمت بدلنے والی جوڑی الحمدللہ. یہ بڑا وائرل ہو رہا ہے. اب بات یہ کہ قسمت بدلیں پاکستان کی، لیکن پاکستانیوں کی قسمت بدلیں. بگر نہ پاکستان کے حکمرانوں کی قسمت بدل جائے، پاکستان کے حکمرانوں کے دنیا کی بڑی طاقتوں سے بہترین تعلقات ہو جائیں اور وہ پاکستان کے حکمرانوں کے دوست بن جائیں. گریٹ مین، گریٹ پریزیڈنٹ، گریٹ فیلڈ مارشل، گریٹ سولجر، یہ جملے سننے کو ملیں تو کیا یہ میرے اور آپ کے لیے یا ایک غریب پاکستانی کے لیے انف ہے؟ تو نہیں ہے. نہیں ہے یہ ایک غریب پاکستانی کے لیے انف. اس کے لیے انف ہے کہ اس کی دال روٹی، اس کا دال دلیا پورا ہو، یہ اس کے لیے لازمی ہے. تو یہ ہونا چاہیے. لیکن یہ جو میں بات کر رہا ہوں آپ سے، یہ سوشل میڈیا پر ڈسکس ہوئی ہے کہ کیا اسرائیل جب پاکستان میں مذاکرات ہو رہے ہوں، پاکستان فیسیلیٹیٹ کر رہا ہو، تو اس وقت اپنے ایرانین ٹارگٹس کو پاکستان میں کسی مقام پر حملہ کر دے ان پر. یعنی ایرانین مہمان آئیں گے تو ممکنہ طور پر کہاں ٹھہر سکتے ہیں؟ وہ ٹھہر سکتے ہیں کسی ہوٹل میں، وہ ٹھہر سکتے ہیں کسی خفیہ مرکز میں، یا وہ ٹھہر سکتے ہیں اپنے سفارت خانے میں. تو کیا ہوگا؟ دیکھیے، ایک سلسلہ تھا مذاکرات کا قطر میں، مسلسل ہو رہا تھا. تو قطر میں ہمیں یہ پتا تھا کہ جو حماس کی قیادت وہ موجود ہے. ہمارے یہاں سے فضل الرحمان صاحب، دیگر لوگ وہیں جا کر ان سے ملاقاتیں بھی کرتے تھے. قطر نے بہت کیا ریجن کے ملکوں کے لیے، اس کے علاوہ اسلامی دنیا کے ملکوں کے لیے اپنی میزبانی میں بہت کچھ کیا، افغانستان کے لیے بہت کیا. تو 9 ستمبر 2025 کو دوپہر تقریباً کوئی 3:30 بجے کے آس پاس کا وقت تھا، اسرائیل نے دوحہ کے علاقے لیکتیفیا میں ایک رہائشی کمپلیکس پر فضائی حملہ کیا. F-35 X-16 اس میں استعمال کیے گئے اور جو ٹیم، مذاکراتی ٹیم تھی، اس پر حملہ کیا گیا. 10 میزائل اس کمپلیکس پر مارے گئے اور یہ سعودی عرب کی فضاؤں کے اوپر سے ہوتے ہوئے آئے، کیونکہ کن فضاؤں پر سے گزریں گے یہ بڑا میٹر کرتا ہے. تو یہ ہوتے ہوئے آئے. قطر میں پہلا براہ راست حملہ تھا اور اس کے بعد ہوا یہ کہ جنگ بندی اور امریکی تجویز پر بات چیت کرنے والے جو لوگ تھے، ان میں خلیل الحیہ حماس کے، ان کا بیٹا حمام، ان کے آفس کے ڈائریکٹر جہاد ابو اللیل، اور اس کے بعد 3 باڈی گارڈز اور ایک قطری سیکیورٹی گارڈ، یہ اس میں جان سے گئے. جو حماس کی اعلیٰ قیادت ہے وہ محفوظ رہی، لیکن یہ لوگ جو تھے اعلیٰ قیادت کے قریب ترین لوگ، یہ جان سے گئے. اسرائیل نے حملے کی ذمہ داری قبول کی اور کہا کہ یہ پریسائز اٹیک تھا، اور اس کا یہ دعویٰ تھا کہ 8 اکتوبر 2023 کے حملوں اور اس سے پہلے یروشلم میں ہونے والے ایک واقعے کا ہم نے جواب دیا ہے. قطر نے وہ کیا کہ یہ ہماری ریاستی خود مختاری پر حملہ ہے. حماس نے کہا یہ مذاکرات سبوتاژ کرنے کی کوشش ہے. اقوام متحدہ نے مذمت کر دی. اقوام متحدہ یہی کرتی ہے کہ وہ مذمت کر دیتی ہے. اب اگر ہمارے ہاں یہ مہمان موجود ہوں، ایران کے مہمان باقر قالیباف موجود ہوں، اس کے علاوہ ایران کی پارلیمان کے رکن موجود ہوں، پاسداران انقلاب کے آفیسرز موجود ہوں، اور پھر اس کے بعد یہ ہو کہ خدا نخواستہ پاکستان میں وہ جس مقام پر اسلام آباد میں ہوں، وہاں اسرائیل کیا یہ کر سکتا ہے؟ یہ سوشل میڈیا پر ڈسکس بھی ہوا. تو ایک مجھے مشکل لگتا ہے کہ یہ کیا جائے، کیونکہ پاکستان کی جو عسکری طاقت ہے وہ قطر جیسی نہیں ہے. اگر یہ پاکستان کے ساتھ کیا جائے گا تو پاکستان اس کا جواب دے گا. کیا پاکستان ویسا جواب دے گا جیسا انڈیا کو دیا تھا، جیسا افغانستان کو دیا ہے؟ تو دینا چاہیے، ویسا ہی جواب دینا چاہیے. اور پھر اس کے بعد پاکستان جو ہے جو کچھ کر رہا ہے اس میں امریکہ کی مرضی شامل ہے. فیلڈ مارشل کے ڈونلڈ ٹرمپ سے مذاکرات ہوئے ہیں اور اس گفتگو کے بعد پاکستان یہ سب کچھ کرنے جا رہا ہے. تو بہت مشکل ہے کہ پاکستان میں یہ کیا جائے. کیا ناممکن ہے؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے اتنا مشکل قرار دینا چاہیے کہ ناممکن کے قریب قریب کوئی چیز. لیکن مجھے نہیں لگتا کہ یہ کیا جائے گا، مجھے نہیں لگتا. مگر جتنا مکار اسرائیل ہے وہ یہ کر سکتا ہے. ابھی کیا ہوا؟ ٹرمپ نے کہا ٹھیک ہے، انرجی تنصیبات کو نشانہ نہیں بنائیں گے، کیونکہ
یہ کہا گیا ایران کی جانب سے کہ اگر آپ نے ہماری انرجی تنصیبات کو نشانہ بنایا، پاور پلانٹس کو نشانہ بنایا، تو پھر ہم تمام گلف میں پاور پلانٹس کو نشانہ بنائیں گے۔ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ یہی وہ چیز تھی کہ جس کی وجہ سے ٹرمپ نے کہا، اور ٹرمپ کو عرب ریاستوں نے کہا کہ ہماری اگر تمام جو توانائی کی فیسلٹیز ہیں ان پر حملہ کیا گیا تو بڑی مصیبت ہو جائے گی، ہم بھی 20 25 سال پیچھے چلے جائیں گے، تو یہ نہیں ہونا چاہیے۔ ٹرمپ رکا، مگر خرم شہر وہاں پر ایران نے میزائل مارے ہیں، پاور پلانٹ پر مارے ہیں، اور وہ اپنی اس جو گھٹیا حرکتیں ہیں ان سے باز نہیں آیا۔ اسرائیل نے یہ پہلے بھی کیا ہے، اب بھی کر رہا ہے، کہ جب مذاکرات ہونا شروع ہو گئے تو بھی غزہ میں مارتا رہا، اب بھی غزہ میں مارتا رہتا ہے۔ بورڈ آف پیس میں شامل ہمارے شہباز شریف صاحب کو کک فرق نہیں پڑتا، ہمارے حکمرانوں کو فرق نہیں پڑتا، ٹرمپ کو فرق نہیں پڑتا، بورڈ آف پیس کے بے حس ممبران کو فرق نہیں پڑتا، اور اسرائیل اب بھی غزہ میں، ویسٹ بینک میں جو ظلم کر رہا ہے وہ سلسلہ جاری ہے۔ تو یہ مسلسل جاری ہے۔ مجھے اس کا چانس بہت کم نظر آتا ہے، لیکن کیا یہ ناممکن ہے؟ تو اگر اس کا 1% بھی چانس کہیں تو وہ 1% چانس بھی چانس تو ہے۔ اسرائیل اتنا برا ہے کہ اسرائیل ایسی کوئی بھی چیز اپنے مفاد، اپنی جنریشنز کے تحفظ کے نام پر کر سکتا ہے، جس طرح اس نے یہ حرکتیں کی۔ آپ دیکھیے کہ ان حالات میں جب محمد بن سلمان صاحب کی یہ خبر نیو یارک ٹائمز دے رہا ہے، وہاں پر قطر کے وزیر خارجہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ ایران کا مکمل خاتمہ کوئی آپشن نہیں، ہم ایک دوسرے کے ہمسائے ہیں اور رہیں گے۔ پھر عمانی وزیر خارجہ، جن کے توسط سے اب تک کئی بار بات چیت ہوئی ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ ایران کے بارے میں آپ کا جو بھی نظریہ، آپ ایران کو اچھا سمجھیں، برا سمجھیں، آیت اللہ خامنائی صاحب جو شہید کر دیے گئے ان کو آپ ظالم سمجھیں، جو چاہیں آپ کریں، آپ ایک چیز نہیں بدل سکتے، ایک حقیقت، کہ یہ جنگ ایران پر مسلط کی گئی ہے، اور اسے شروع کیا امریکہ نے، اسے شروع کیا اسرائیل نے، اور وہاں پر شہریوں کو انہوں نے مارا ہے۔ جو ایران کی دھمکی اس کے بعد ہوا کیا ہے؟ امریکہ کا جو بغداد میں فوجی کیمپ ہے وکٹری، اس کو مکمل طور پر بند کرنے کی اور وہاں سے انخلا کی تیاریاں ہیں۔ ایران کی کچھ شرائط سامنے آ رہی ہیں، تو ان شرائط میں جو ہے وہ ایران یہ کہہ رہا ہے کہ پورے ریجن سے امریکی اڈے بند کرو، نان اسٹارٹر، یہ نہیں مانی جائے گی۔ پھر اس کے بعد 6 شرائط ہیں، ان میں ایران کمپنسیشن مانگ رہا ہے، یہ نیچے کی شرائط میں شامل ہے۔ تو یہ ہو بھی سکتا ہے کہ ایران کو کمپنسیٹ کر دیا جائے، لیکن اس سے اوپر کی جو شرائط ہیں وہ مانی جائیں گی تو پھر نیچے آئیں گے۔ آبنائے ہرمز میں ایران کہتا ہے کہ قانون بناؤ یہاں سے گزرنے والے جہازوں کے حوالے سے، تو یقیناً وہ وہاں پر ان پر ٹول لاگو کرنا چاہے گا۔ کیا امریکہ یہ چاہے گا؟ تو دنیا یہ بھی نہیں چاہے گی، کیونکہ وہ جو انٹرنیشنل واٹرز کا کانسیپٹ ہے وہ اس جگہ پورا نہیں ہو سکتا، تو یہاں سے جہاز یوں ہی گزرتے ہیں۔ 22 کلومیٹر کسی ملک کی سمندری حدود، اس کے بعد انٹرنیشنل واٹرز، تو یہ اگر دونوں ملکوں کے درمیان چیز ہی کوئی 30 کلومیٹر کی ہے، تو 30 میں سے 15 عمان کا، 15 ایران کا، تو بچے گا کیا؟ تو اور پھر جہاز جس طرح سے گزرتے ہیں انہیں ایران کی حدود سے گزر نہیں پڑتا ہے، تو اس پورے ایریا کو، اس اسٹریٹ آف ہارمز کو انٹرنیشنل واٹر کے طور پر ہی ٹریٹ کیا جا رہا تھا۔ ایران کہہ رہا ہے ہماری حدود میں سے گزرنے آپ، اس کو ہم ٹول کریں گے، اس سلسلے میں بھی قانون بننا چاہیے۔ اس کے علاوہ ایران نے کچھ شرائط رکھی ہیں اور یہ کہا ہے کہ اس بات کی گارنٹی دو کہ دوبارہ جنگ نہیں ہوگی۔ تو امریکہ، اسرائیل جو شرائط ایران کی ہے وہ شرائط قبول کرنے کی پوزیشن میں تو بالکل بھی نہیں ہے۔ تو یہ شرائط بہت سخت ہے اور بڑی جائز ہے، لیکن بہت سخت ہے۔ ان شرائط پر مجھے کامیابی ہوتی ہوئی مذاکرات میں نظر نہیں آ رہی۔ کچھ اور چیزیں طے کی جائیں، کوئی تھوڑا سا آپ پیچھے ہٹیں، تھوڑا سا ہم آگے بڑھتے ہیں، اس طرح کی بات ہو تو معاملہ آگے بڑھ بھی سکتا ہے۔ آخر میں جاتے جاتے ایک چیز، میں موجودہ حکومت کو ناجائز حکومت سمجھتا ہوں۔ میں اس حکومت کو ان حالات کا جس میں اسٹیبلشمنٹ اور پی ٹی آئی کی لڑائی ہے بینیفیشری سمجھتا ہوں، مگر اس کے باوجود بھی میں نے پہلے بھی آپ سے کہا، میں اب بھی کہتا ہوں، when it comes to پاکستان's میٹر اور ڈیلنگز ود دی ایکسٹرنل ورلڈ، تو پھر ہماری پرائرٹی شہباز شریف ہو نہ ہو، ہمیں فیلڈ مارشل سے اختلاف ہوں، ہمیں فوج کی قیادت سے اختلاف ہوں، لیکن پاکستان شوڈ آلویز بی دا فرسٹ پرائرٹی۔ ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں۔